सी यस्सु में आप सबकी सलामती हो। शलोम एवरीवन। तो कुछ कलाम में से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। तो मुझे खुदावंद के रूह ने हदायत की, मुकाशफे की रूह ने हदायत की। कलाम में लिखा है, जिस पैमाने से मापोगे उसी से मापे जाओगे। जो मेरे ईमान का पैमाना है, जिसने ईमान के वसीले खुदावंद की मोहब्बत की लंबाई, चौड़ाई, डूंघाई और गहराई को जाना, जो जानने से बाहर है, क्योंकि कलाम में लिखा है इसे कोई भी नहीं जान सकता। और कलाम में लिखा है कि हमारा ज्ञान है जो वो अधूरा है। मुकाशफे की रूह ने जिस तरह से मुझे हदायत की, तो मैं गवाही के तौर पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कलाम में लिखा है कि एक आसमानी जिस्म है और एक जिस्मानी यानी कि ज़मीनी जिस्म है। इन दोनों ही जिस्मों में फ़र्क है। एक आसमान का है और एक ज़मीन का है। और जैसे जैसे मुझे मुकाशफे की रूह ने हदायत की, मैंने उसी तरह से इसको पढ़ा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसमें यानी कि उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका। यानी तब वहाँ पे जो इंसान को एड्रेस किया गया है, उसको बुलाया गया है, पुकारा गया है, लिखा गया है, वहाँ इंसान लिखा है, वहाँ आदम नहीं लिखा। आदम तब कहा गया जब उसको खुदावंद ने चोन करने के लिए कहा। खुदावंद ने उससे कहा, यानी कि आदम से, जो इससे पहले इंसान था, कि तुम नेको बदी के दरख्त से कभी ना खाना, जब तू उसे खाएगा तो तू मरा। खुदावंद के कलाम में ऐसे लिखा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो खुदावंद के हवाले से जब उसने फल खाना था तो तब उसने मरना था, लेकिन वो तो 930 बरस का होकर मरा। उससे पहले उसकी उम्र का जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन उम्र का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि कलाम में लिखा है, इस हवाले को मैं साथ साथ ही आपके रखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदावंद का रूह होगा। और अगर जो लोग, क्योंकि मैं जो भी हूँ माटी के तौर पर, मैं जो भी हूँ, जो भी मेरा नाम है, आप उस नज़रिए से, जिस्मानी आँखों से जो देखते हैं वो मत देखें। आई एम नथिंग, मैं कोई भी नहीं हूँ। ये खुदावंद का रूह है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब तू उसे खाएगा तो तू मरेगा। लेकिन आदम 930 बरस का होकर मरा। तो कलाम में लिखा है, एक आसमान का जिस्म है और एक ज़मीन का। आसमान के जिस्म का जलाल अलग है और ज़मीन के जिस्म का जलाल अलग। तो जब आदम ने उस फल को नहीं खाया था, तब उसका जो शरीर था, जो जिस्म था, वो उस पर आसमानी जलाल था। यानी कि उसका जो जिस्म था, जिस माटी में खुदावंद ने ज़िंदगी का दम फूका था, वो उस पर आसमानी जलाल था। इससे पहले किसी और पर भी था। वो था जिस पर जो जलाल का करूबी कहलाता था। और कलाम में लिखा है कि जो जिस्म है वो ख्वाहिश से ज़िंदा रहता है। जो जिस्म है ख्वाहिशों से ज़िंदा रहता है। और आपने गलातियों में पढ़ा होगा कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं। गलातियाँ 5 बाब है। और उससे आदम से पहले कोई शरीर हो चुका था।
آدم سے پہلے بھی کوئی جلال کی موت مر چکا تھا۔ کلام میں لکھا ہے اس سے مت ڈرو جو شریر کو مارتا ہے، اس سے ڈرو جو شریر اور آتما دونوں کو مارتا ہے، دونوں کو قتل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ روح بھی قتل ہوتا ہے، روح کی موت بھی ہے۔ اس سے پہلے کسی کی موت روحانی طور پر، جلالی طور پر، یعنی کہ جو آسمانی جسم ہے، جس کا آسمانی جلال ہے، اس کی موت ہو چکی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ جلال کا کروبی تھا، جس میں خواہش جگی، سب سے پہلے اس میں خواہش جگی۔ کیا خواہش جگی؟ اس نے بولا کہ میں اتر کی طرف خداوند سے بھی اونچا سنگھاسن لگاؤں گا۔ یہ تھی خواہش، اور کلام میں لکھا ہے کہ جسم خواہش سے زندہ رہتا ہے۔ جسم جو ہے، جسم کی خواہش ہے، اس میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کوئی تھا جس نے خواہش کی، اور وہ تھا جلال کا کروبی، یعنی جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جلال کا کروبی تھا، اور وہ خداوند کے بہت ہی قریب تھا۔ خداوند کا جو جسے کہتے ہیں کہ خداوند کا وہ قریبی تھا، خاص تھا وہ، اور اس میں سب دوتوں میں سے، سب فرشتوں میں سے خاص باتیں تھیں، خاص خوبیاں تھیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں سب میں اچھا ہوں، ہر چیز میں اچھا ہوں آسمان پر، اور اس میں خواہش جاگی، جس طرح نوح نبی کے وقت فرشتوں میں بھی خواہش جاگی تھی۔ ابھی آپ بولیں گے کہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار فرشتوں میں کیسے خواہش جاگتی ہے؟ اس نے، کیونکہ ان فرشتوں نے جو نوح نبی کے ٹائم تھے، آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان میں خواہش جاگی۔ اسی طرح اس نے بھی تخت کی خواہش کی، تو وہ زمین پر پھینکا گیا، اور وہ اس کا جو آسمانی جلال تھا چھین لیا گیا۔ اس میں خداوند بننے کی چاہت تھی، بلکہ خداوند سے بھی اوپر۔ اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ شیطان سے ہو، اور اگر ہم میں جسمانی کام ہیں، جسمانی خواہشیں ہیں، تو ہم اپنے باپ شیطان سے ہیں، کیونکہ وہ زمین کا خداوند ہے، شریر کا خداوند ہے، جسم کا خداوند ہے، کیونکہ اس سے اس کا جلال چھینا گیا، اور اس سے آسمانی جسم کا جلال چھینا گیا، تاکہ تب بھی وہ زمین پر پھینکا گیا۔ خداوند یسوع کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند زمین پر گرتے دیکھا، اور جو جسم پر ہے وہ جسمانی ہے، اور جو زمین پہ ہے وہ جسمانی ہے۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ آسمانی خواہشیں رکھو۔ جو آسمان کا ہے وہ آسمانی خواہشیں رکھتا ہے، لیکن جو زمین کا ہے وہ زمین کی خواہشیں رکھتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس جہاں کے نہیں ہو۔ تب بھی یہ لوگ جو زمین کے ہیں تمہارے ساتھ بیر رکھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، جو شریر کے لوگ ہیں۔ تو اب بھی اس سے جلال، جو جلال کا کروبی تھا، اس سے جلال خداوند نے چھینا،
اور اس کو زمین پر پھینکا گیا، ساتھ میں وہ 3/3 بھی جو جن کا وہ سردار تھا ان کو بھی پھینکا گیا۔ اسی طرح وہ جلال آدم کو ملا، اور جب تک اس میں جلال تھا خداوند اس سے باتیں کرتا رہا اور وہ خداوند سے باتیں کرتا رہا۔ لکھا ہے کہ خداوند روح ہے، اور روح جو ہے روح کے ساتھ شفاعت کرتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ روح ہے جو وہ روح کے ساتھ شفاعت کرتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ حوالے اپنے چینل کے ڈسکرپشن میں دوں، اور ایسے ہی کلام میں لکھا ہے روح ہے جو روح کے ساتھ مل کر شفاعت کرتی ہے، ہماری گواہی دیتی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو آدم تھا خداوند کے ساتھ شفاعت کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن جب اس نے پھل کھایا تو خداوند نے لکھا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو اس پھل کو کھائے گا تو مرا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مر چکا تھا۔ وہ جلال کا کروبی کہاں سے مر چکا تھا؟ آسمان کی طرف سے، آسمان کی طرف سے اس کا قتل ہوا، یعنی کہ وہ مر چکا اور زمین پر پھینکا گیا۔ اور اسی طرح اس کو پتا تھا، کیونکہ اس نے مسیح یسوع کہتے ہیں میں جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اور جو کچھ خداوند سے سنتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ میں ان آنکھوں سے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتا، آنکھوں سے دیکھا فیصلہ نہیں دیتا، یعنی جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں وہی تمہیں کہتا ہوں۔ اس سے pہلے جلال کے کروبی نے دیکھا تھا کہ جلال کیسے چھینا جاتا ہے، یا جلال کیسے ہم کھو دیتے ہیں۔ جب ہم میں جسمانی خواہش جاگتی ہے، جب ہم جسمانی خواہش کا پیچھا کرتے ہیں یا اس کی مانتے ہیں، جسم کی مانتے ہیں، تبھی ہم جلال کی اور سے فوت ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ اسی میں سے بہتا ہے۔ یہاں پر ورڈز کو میں انڈر لائن کروں گا، زندگی کا سرچشمہ، زندگی کا دم خداوند نے پھونکا، وہاں ایک زندگی کا درخت تھا۔ خداوند نے عدن میں 2 درخت لگائے تھے، ایک زندگی کا اور ایک نیک و بدی کا، جو عقل دینے میں سمرتھ تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو کروبی تھا وہ بہت عقل اس کے ساتھ، اس کے پاس عقل بے شمار تھی، وہ بہت عقل مند۔ اسی لیے اب بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آدم حوا نے جو ریومر پھیلا ہے کہ سیب کھایا، یہ کھایا، وہ یہ نہیں کھایا انہوں نے۔ صاف صاف لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ تو اپنے منہ کا کلام کھائے گا، منہ کے کلام کا پھل، لبوں کے کلام کا پھل، اس کو میں ڈسکرپشن میں مینشن کروں گا۔ اور حوا نے کوئی ایپل نہیں کھایا تھا، کوئی پھل نہیں کھایا تھا، لکھا ہے کہ روح کے پھل ہیں، اور اس نے اس کے کلام کا پھل کھایا تھا۔ کلام کا پھل، یہاں پر میں انڈر لائن کر رہا ہوں، کلام کا پھل کھایا تھا، کوئی وہ فروٹ نہیں کھایا تھا جو آپ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔
بہت سے لوگوں کا جو ہے دماغ میں کلام کا پھل، یہ حوالہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کروں گا خاص طور پر، کہ کلام کا پھل کھایا تھا حوا نے. تو جب اس نے جسم کے کلام کا پھل کھایا، ایک جسمانی کلام ہے اور ایک روحانی کلام. روحانی کلام زندگی بخشتا ہے، اور جسمانی جو کام ہے، جسمانی بات ہے، جسمانی کلام ہے، وہ ہمیں موت دیتی ہے. اس نے جو شریر تھا، جو شریر ہو چکا تھا، شیطان جلال کا کروبی، اس سے اس کے کلام کا پھل کھایا تھا. کلام میں لکھا ہے کہ وہ شروع سے ہی گھاتک تھا اور جھوٹا تھا، بلکہ جھوٹوں کا استاد تھا. اور خداوند نے صرف آدم سے بات کی تھی، آدم کو حکم دیا تھا، اور آدم کے پاس جلال تھا، تبھی آدم نے دھوکہ نہ کھایا بلکہ حوا نے دھوکہ کھایا. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھو گے تو خداوند نے آدم کو کہا تھا کہ جس دن تو اس درخت سے کھائے گا تو مرے گا. نہ تو لفظوں